अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साकिब रबानी और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद साकिब रबानी। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू बहुत ख़ास है, बजट 2026-27। हुकूमत किस तरह के फ़ैसले करेगी, IMF की शराइत मानी जाएंगी और इससे शराइत लगाई जाने वाली शराइत पर कितना हुकूमत पर जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा और हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात दरपेश आएंगी। क्या आम आदमी के लिए आसानियां पैदा होंगी, क्या पेट्रोल कम होगा या बढ़ेगा, क्या महंगाई की जो सतह है वो कम आएगी। हुकूमत कहती है कि GDP जो है उनका 8 से भी ऊपर जाएगा। बाज़ार तो अभी जो हालात हैं वो मुश्किल नज़र आते हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान सदर लाहौर अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट सीनियर एडवोकेट शाहिद अनवर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और इस हवाले पर इनसे गुफ्तगू करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हमारे पास इजाफी चीनी मौजूद होने के बावजूद, इसी तरह गन्ने की भी हमारे पास वाफर अगर जैसे मिकदार देखी जाए वो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो अभी आवाम को कोई ख़ास सब्सिडी नहीं दी जा रही। एक आम आदमी को अभी भी जो फ़ी किलो चीनी है वो 140 रुपये की मिल रही है। तो इसको आइंदा हम जो बजट का हुजम भी रखा जा रहा है जी, 500 मिलियन डॉलर ज़र मुबादला का भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो इसको आप किस नज़र में देखते हैं और आवाम के लिए इसमें आपको आगे आइंदा जो माली साल का बजट है कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, सब्सिडी जो मिलती नज़र आ रही है या नहीं देखते आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ जो है निशानदेही की है। इसमें देखें कि सबसे बड़ी जो वजह है हमारे इकोनॉमी की फ्लॉप होने की, वो ये है कि यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बेसिकली IMF के समझ लें रिकवरी एजेंट हैं। वो उनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि IMF का कर्ज़ा जो है या उनकी शराइत किस तरह मीट अप की जाए। तो उसमें यह है कि एक अभी रिसेंटली ज़का अशरफ साहब चेयरमैन हैं शुगर मिल्स एसोसिएशन के, उन्होंने 13 लाख टन शुगर की जो है एक्सपोर्ट की जो है इजाज़त मांगी है गवर्नमेंट से। तो इसमें जो है मैं समझता हूँ कि पॉलिसी का फकदान है कि आपके पास वाफर मिकदार में शुगर होने के बावजूद आप उसको आम आवाम तक जो है सस्ती चीनी या सस्ती प्रोडक्ट जो है मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें यह है एक्सपोर्ट करना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें यह है कि हमारी जो पॉलिसी जो होनी चाहिए या पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए सारी चीज़ों को, क्योंकि इसका फ़ायदा आम आवाम या आम किसान को नहीं हो रहा। तो उसमें जो मेरा ज़ाती जो राय है उसमें यह है कि पहले हमें अपने मुल्क की जो है ज़रूरियात सस्ती करके आम आवाम तक देनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है एक्सपोर्ट ज़रूर करनी चाहिए। आगे ये भी सुनने में आ रहा है कि हुकूमत जो है वो सोलर पर 10% से बढ़ाकर 18% GST लगाने जा रही है। तो इससे क्या आम आदमी के लिए कितनी मुश्किलात सामने आएंगी और क्या ये इससे महंगाई बढ़ती हुई नज़र नहीं आती? साकिब भाई, देखें यहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं या मतलब जो अब ये देखें कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जी औरंगज़ेब साहब, वो कौन है? वो एक बैंकर हैं। तो बैंकर का पॉलिसी मेकिंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वो समझ लें कि उन्होंने जो भी IMF ने उनको टारगेट्स दिए हैं उसको अचीव करना है। बिल्कुल। तो उसमें वो अवाम की फलाह या बिज़नेस फ्रेंडली या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट आप इसको नहीं कह सकते अगर ये आम आवाम और बिज़नेस को और ट्रेड को और इसको नहीं देख के अपनी जो है उसको फैसिलिटेट कर रहे। जी। तो इसमें आम आवाम को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। आइंदा माली साल में पंजाब हुकूमत के जो कॉन्ट्रैक्ट बेस मुलाजमीन हैं उनको भी निकालने का फैसला हो सकता है, जो ज़रा बता रहे हैं कि उनको निकालने की प्लानिंग की जा रही है। जी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं। उसके अलावा मज़ीद ये सुनने में आ रहा है कि 19,000 मुलाजमीन ऐसे हैं जो के ख़जाने पर बोझ बने हुए हैं और इसी तरह अभी 220 अरब के नए टैक्सेस जो हैं वो भी आवाम पर थोप दिए बिल्कुल इसी तरह ही है साकिब भाई, आप ठीक कह रहे हैं। 19,000 मुलाजमीन जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको ये निकालने की जो है वो काबिश में है। जी। लेकिन उसमें यह है कि फिर मैं वही कहूँगा कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनका ध्यान जो है अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ नहीं है। जी। उनका ध्यान अवामी मसाइल की तरफ नहीं है।
مطلب اس میں دیکھیں آپ کسی بھی فورم میں اگر کوئی پالیسی بناتے ہیں تو اس فورم کے جو نمائندان ہیں یا ان کی جو لیڈرشپ ہے ان سے کنسنسس قائم کر کے اس کو پالیسی میکنگ کی طرف جانا چاہیے. بالکل. ابھی بجٹ 2026-27 اور IMF نے سب سے پہلے تو یہی کہا ہے کہ آپ جو ہمارا GST 18% سے بڑھا کر آپ 19% کر دیں, اور بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ 1% بڑھایا جا رہا ہے, لیکن اس سے حکومت اور IMF کو کتنا فائدہ ہوگا, کتنا وہ اربوں روپے کا جو ٹیکسز قومی خزانے میں جائیں گے, اور ایک عام آدمی پر اس کا کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیں اگر 18% سے 19% اگر 1% آپ کہتے ہیں کہ جی 1% وہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں, جی تو اس میں مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی. بالکل. مطلب اس سے آپ یہ امیجن کریں کہ ان کا ٹارگٹ ہے 220 سے 240 ارب روپیہ, وہ 1% بڑھانے سے ان کو کلیکٹ ہوگا. تو ان کا عوام کی فلاح کی طرف دھیان نہیں ہے, ان کا جسٹ ٹارگٹ ہے کہ کس طرح ہم جو ہے IMF کی شرائط کو پورا کریں, ان کو ان کے جو قرضے ہیں اس کے مطابق ان کا مارک اپ. اور دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب دیکھیں بے نظیر سپورٹ فنڈ ہے, جی جی, تو اس میں 800 سے 850 ارب روپیہ جو ہے آپ جو ہے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ وہ بھی ایک وفاق کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ہے. بالکل ایسے. تو ان کو چاہیے کہ کچھ ایسی پالیسیز بنائیں, کچھ NFC پہ غور کریں, کیونکہ صوبوں کو 62% تو صوبوں کو چلا جاتا ہے. جی جی. تو بجائے جو ہے بھکاری پیدا کرنے کے, ہمیں جو ہے روزگار کی طرف اپرچونٹیز کریٹ کرنی چاہیے. اور یہ جو ہے ایک بے روزگاری اور کرپشن اور ایک مہنگائی کا طوفان نظر آ رہا ہے, اس کو کنٹرول کیا. اور اس کا میجر جو آپ دیکھتے ہیں کس پہ وہ افیکٹ ہوگا, لائک پیٹرول ہو گیا, اس کے بعد آپ کا یہ سولر پہ ہو گیا, ڈیزل, اور بھی جو ہماری بہت اہم چیزیں ہیں. پیٹرول تو ہر چیز پہ افیکٹ کرتا ہی کرتا ہے, لیکن اور آپ کس کس پہ دیکھتے ہیں؟ ایون بلکہ الیکٹرک گاڑیاں, ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ آپ الیکٹرک گاڑیوں کی طرف جائیں, اس میں الیکٹرک بائک آ جاتی ہے, الیکٹرک گاڑی آ جاتی ہے, اس کے علاوہ ٹرک, ٹریکٹر, ہر چیز جس میں اس میں جو کاؤنٹ ہوتی ہے, ایون رکشے بھی جو آ گئے ہیں الیکٹرک, اور لوگ جیسے تیسے بھی کر کے وہ بائی کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو یہ پیٹرول کا خرچہ ہے وہ کم ہو جائے, اور ان کا جو آمدن ہے وہ کسی طریقے مینیج ہو گیا, ان کے جو اخراجات ہے روزمرہ کی زندگی ہے وہ چلنا شروع ہو جائے. لیکن جب پیٹرول پھر سے بڑھ جائے گا, اور مین چیز جو الیکٹرک گاڑیاں, جتنی بھی الیکٹرک سے بنی ہوئی اب چیزیں لوگ بائی کر رہے ہیں, پرچیز کر رہے ہیں, جب وہ بھی مہنگی ہو جائے گی تو پھر عوام کے پاس کون سا چارہ بچے گا؟ یہ آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے. اس میں دیکھیں جو یہ ملک ہے نا, یہ اشرافیہ کا ملک ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو بھی پالیسیز بنائی جاتی ہیں نا, جی جی, وہ ساری کی ساری ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بالکل. لیے عام عوام کے لیے یہاں پہ نہ کوئی درد دل رکھنے والا نمائندہ ہے, جی جی, نہ ہی یہ میں سمجھتا ہوں عوامی نمائندے ہیں جن کو عوام کا خیال نہیں ہے. جی جی. تو اگر اب پیٹرول کی طرف دیکھیں, اب جیٹ فیول کا ریٹ جو ہے وہ 283 ہے, جی جی, اور عام ایک موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے والے کا ریٹ ہے 383, جی جی, 100 روپیز پر لیٹر زیادہ ہے. تو سب کا ہر چیز کا برڈن جو ہے وہ الٹیمیٹلی عوام کے اوپر آ رہا ہے. جی جی. تو آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو 50,000 پر منتھ ارن کرتا ہے, اور اس کی 2 بچے ہیں, اور 4 پرسن جو ہیں, وہ 50,000 میں آپ, میں کہتا ہوں وزیر خزانہ صاحب اس کا بجٹ بنا کے دیں. تو ان کو کچھ تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. جی جی. اور اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ یار کچھ نہ کچھ جو ہے نا عوام کا سوچے. بالکل. اور ان کی فلاح کے لیے, اور یہ سولر جو ہو گیا یا جو بھی چیزیں ہیں عوامی مفاد میں, ان کے اوپر فردر ٹیکس کا برڈن نہ ڈالیں. بینگ اے سینئر لائر, آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے اچھا خاصا آپ کا لائف کا تجربہ ہے, آپ نے بڑے بڑے اچھے کیسز دیکھے ہوئے ہیں لائف میں, اور ان کو بڑے اچھے اور ایسے طریقے سے ان کو آپ نے سولو کیا ہے, اور ابھی آپ جس طرح ہماری صدر لاہور بھی ہیں عوامی متحدہ موومنٹ کے, تو آپ کی پارٹی اس حوالے سے کیا نظریہ رکھتی ہے؟ اگر کل کو آپ کو پوزیشن ملتی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عزت دیتی ہے, تو آپ کس طرح اس کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ بیسیکلی ہمارا تو منشور ہی عوامی متحدہ موومنٹ کا یہ ہے کہ ہم مہنگائی, کرپشن اور انتشار, جو کہ انتشار کی سیاست ہے اس کو ہم ملک سے دور کریں گے, اور اپنا رول پلے کرتے رہیں گے. یہ سوشل میڈیا ہو یا ڈیجیٹل میڈیا ہو یا ویسے ہو, ہم اپنا رول اس ملک کے لیے, اس کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے
اپنا پلے کرتے رہیں گے. ابھی جیسا کہ ہمارے بجٹ کا حجم رکھا جاتا ہے کہ جی اتنے، جیسا کہ 4 خرب سے زائد کا بجٹ کا آئندہ جو مالی سال کا بجٹ ہے اس کے لیے وہ حجم رکھا گیا ہے کہ ہم نے اتنا کو ہمارا جو ہے آئیڈیا ہے کہ ہم اتنا کو بجٹ رکھیں گے اور اس کے اندر ہم یہ ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے یہ ہمارا یہ اس صوبے کا اتنا ہے، اس صوبے کا اتنا ہے. لیکن اس میں جو ایک اہم چیز میرے وہ دماغ میں کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا ٹیکس اکٹھا کر کے دینا ہے. بیسیکلی دیکھیں میں پھر وہی ایف بی آر کا یہ ہے نا کہ چلو جو ان کے پاس آیا بندہ یا ان کے ہاتھ چڑھا ہے وہ اس میں سے ان کو جو کلیکشن ہوئی ہے انہوں نے قومی خزانے میں جمع کروا دیا ہے. لیکن ایک آپ نے بجٹ اس کو فکس کر دیا ہے، آپ نے اتنا ٹیکس کلیکٹ کر کے دینا ہی دینا ہے، اور اس میں بھی لائک جیسے 864 ارب روپے کا ان کو خسارہ بتایا جا رہا ہے اور وہ اس کو بھی انہوں نے ریکور کرنا ہے، اور وہ ابھی اگر نہیں بھی ہو پاتا تو وہ اس کو بھی پھر آگے جو آئندہ مالی سال کا بجٹ اس میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ پھر عوام پر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی بوجھ پڑے گا. بالکل ثاقب بھائی، بالکل آپ نے نشاندہی اچھی کی ہے کہ دیکھیں لاسٹ ایئر 13,900 کا تخمینہ تھا جی جی ٹیکس کلیکشن جی کا، جی جو کہ 864 یا 1000 بلین کے ڈیفیسٹ سے کلوز ہو رہا ہے. تو دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے کہ ہمیں جو ہے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ بجائے آئی ایم ایف کے ریکوری ایجنٹ بننے کے بالکل ایسی پالیسیز بنائیں جو عوام دوست ہوں، جو ایسے بزنس فرینڈلی ہوں، جو انویسٹمنٹ فرینڈلی ہوں، تاکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آ سکیں. ہمارے یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ جو چند ایک انڈسٹری ہے یا جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی کو ہم نچوڑ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے پاکستان میں یہ دیکھنا کہ کتنے ادارے کام کر رہے ہیں تو ایک مینوفیکچرنگ یونٹ لگا دیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کے پاس منتھلی لینے کے والوں ہر محکمے کی ایک لائن لگ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ جو انڈسٹری چلا رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں ایک ایسی بزنس فرینڈلی اور انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسی کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ لوگ ہم فورن انویسٹمنٹ کو روکتے ہیں، یہاں پہ تو لوکل انویسٹر جو پیسے نکال کے باہر لے کے جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ لاسٹ کچھ دن پہلے محسن نقوی صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ 100 بلین یہاں سے ڈالر جو ہے پاکستان سے 2 سے 3 سال میں نکلا ہے. بالکل. تو اس میں دیکھیں آپ اگر لوکل انویسٹر کو ہی اگر فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے تو فورن انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں نئے جو ہے وہ جگہوں سے ٹیکس کلیکشن کرنی چاہیے، نہ کہ بجائے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اور پینچ کیا جائے. جی جی. سرکاری ملازمین پر میں آنے لگا ہوں اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو بھی کوئی 10% ان کی جو تنخواہوں میں پینشن میں اضافہ کیا جائے گا. جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں وہ تو اضافہ کر دیا جائے گا، جو جتنے بھی سرکاری ریٹائرڈ ملازمین تھے ان کو وہ فائدہ ہو گیا اس کا. لیکن جو عام عوام ہے تو یہ جو بڑھایا جائے گا ان کے ریٹائرڈ پینشن میں اضافہ کیا جائے گا تو اس کا بھی پھر انڈائریکٹلی اس میں وہ عوام پر بوجھ پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ 10% تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. اب یہ کمنگ جو یہ چل رہا ہے جی جی اس میں جو آپ سمجھ لیں کہ جو میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی کا جو بجٹ ہے 30 سے 40% اضافی ہو گیا. بالکل ایسے ہے. اگر ایک گھر کا خرچہ 1 لاکھ میں چلتا تھا تو اب وہ 1,30,000 یا 1,40,000 میں چلے گا. تو ہمیں ایسی پالیسیز بنانی چاہیے. ہمیں دور نہیں جانا چاہیے. ہمارے ساتھ ہی انڈیا آزاد ہوا ہے، جی جی، اس کے پنجاب کو اور اپنے پنجاب کو کمپیریزن کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بندہ کہیں سے کاپی کر لے. بالکل ایسے ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ جو چیزیں ہیں وہاں پہ انڈیا میں پنجاب میں 600 یونٹ تک وہ بجلی فری دے رہے ہیں. بالکل ایسے. اور کسان کو سبسڈی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہیں. اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ پاکستان کی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے جی جی وہ انڈیا کی پر ایکڑ ییلڈ سے آلموسٹ 25 to 30% کم ہے. بالکل ایسے. تو جب آپ اس کو کسان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، تو الٹیمیٹلی آپ کا ملک کی ضروریات سے زیادہ آپ کو اجناس ہوں گی، کسان آپ کا خوشحال ہوگا اور آپ ایکسپورٹ کی طرف بھی جا سکیں. زراعت کی طرف آگے ہیں اور اس میں مہنگی کھادیں دیکھ لیں، بیج دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنی بھی زرعی ادویات ہیں، ہر چیز میں کسان ہر دفعہ یہی کہتا ہے کہ شاید اس دفعہ بجٹ میں ان کو کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات دی جائیں گی، فراہم کیا جائے گا ان کو. لیکن سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ 25 سال پرانی وہ کھادیں استعمال کر رہے ہیں یا ایسی ادویات ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں جس سے ان کی
اجناس میں ان کو وہ بڑھتی یا نہیں بڑھتی وہ تو ایک بات کی بات ہے, الٹا ان کی جو زرعی زمین ہے اس کو بھی وہ نقصان ہو سکتا ہے. اور اس حوالے سے کسان کے لیے وہ کیا ہمیں پالیسی نظر آ رہی ہے جو میں نے حکومت ابھی دکھائی آپ سے دیتی ہے؟ گزارش کی ہے کہ دیکھیں جب تک ہم ماڈرنائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے, جی جی ہم موجودہ دور کے مطابق نہیں چلیں گے بالکل. ہر فیلڈ میں, ہم کسی بھی کنٹری کو یا کسی بھی صوبے کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. بالکل. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ کاسٹ افیکٹو چیزیں کریں گے اور اس میں ماڈرن بیج دیں گے, ماڈرن ٹیکنالوجی یہاں پہ لے کے آئیں گے, کسان خوشحال ہوگا. جی جی آپ کی کسان اگر خوشحال ہوگا انڈسٹری چلے گی. جی جی اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جو سرپلس چیز ہوگی وہ ایکسپورٹ ہوگی تو وہ ذریعہ مبارک. ایون کسان اب کہتا ہے کہ اب جو ہمارا یہ پیشہ ہے یہ تو کسی کھاتے میں بھی آپ کہیں نا کوئی منافع بخش نہیں رہا, کہ کسان کو ہر طرف سے رگڑا ہی لگ رہا ہے. اور پھر بھی اس حوالے سے حکومتی پالیسیاں جو وہ بھی آپ وہی ہے کہ وہ فصلیں اگر اگاتے ہیں ایک سال میں 2 سے 3 بڑی مشکل سے ان کو اگانے کے لیے وہ ٹائم ملتا ہے اور اس پہ وہ اچھی خاصی محنت کرتے ہیں. اور ایون کسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں 2 وقت کی شاید روٹی ملتی ہے نہیں ملتی, لیکن اس کے باوجود ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی فصل اگا کر ہم آگے بھیجیں, لیکن نہ ان کو اس طرح وہ ان کی قیمت ملتی ہے. اب اس میں قیمت حکومت سبسڈی دے کر ہی پے کر سکتی ہے, کیونکہ اگر حکومت سبسڈی نہیں دیتی تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے عوام پر وہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ عوام کے اوپر وہ بڑھا کر ان کی قیمتیں, چاہے وہ کوئی بھی اجناس ہے, لائک گندم دیکھ لیں, ہماری چاول دیکھ لیں, وہ سارا گھما پھرا کر ایک عام آدمی صرف بوجھ پڑتا ہے. تو اس پر حکومت. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں پھر یہی کہوں گا کہ پالیسی میکرز جو ہیں ان کو سارے فیکٹس اینڈ فگرز کے حساب سے جی جی ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جو کسان دوست ہو. بالکل ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے تو اس کی کاسٹ کے اوپر جو ہے سبسڈی جہاں پہ بھی دے سکتے ہیں وہ دیں. جی جی چاہے وہ بجلی ہے, چاہے وہ کھاد ہے, چاہے وہ بیج ہے, بالکل کہیں پہ بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی کاسٹ کم ہو. بالکل. اور اس کی جو کراپس ہیں جو بھی ہیں اس کو اس کی جو ہے اس کو سیکیور کریں گے. جی اب وہ کراپس ہوں گی وہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پرچیز کرے گی, یا جو بھی میکانزم بن سکتا ہے اس کو. اگر کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال. چھوٹے کاروبار سے لے کے بڑے کاروبار تک. لیکن میں ابھی میں اسپیشلی مینشن کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جتنے بھی چھوٹے کاروباری طبقہ ہے وہ اس وقت بہت پریشان ہے. کبھی ان کو آئے دن لاک ڈاؤن کا اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کو آج کل نام دیا جا رہا ہے, کبھی وہ 10 بجے کر دیا جاتا ہے, کبھی 8 بجے کر دیا جاتا ہے, کبھی 6 بجے کر دیا جاتا ہے. اور اس پر پہلے کچھ حد تک جو تاجر تھے نا, جو اوپر لیڈرشپ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یار متفق ہے ہم اس سے. لیکن اب وہ بھی کہیں نہ کہیں پریشان ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم نے جو ارد گرد ہمارے لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے چھوٹے تاجر ہیں, ان کا گزارا نہیں ہے, کیونکہ ایک طرف ان کو جو بجلی ہے وہ پوری فراہم نہیں کی جا رہی, جس پر ان کا سارا کا سارا کاروبار منحصر ہے. اور اسی طرح دیکھا جائے اگر گیس ہے تو گیس کی بھی ان کو مکمل فراہمی نہیں ملتی. ابھی بھی اگر ہم گلی محلوں میں جا کر پتہ کر لیں, ایک تو ان کو گیس ملتی نہیں ہے, اور جب بجلی کے بل دیکھے جائیں یا گیس کے بل دیکھے جائیں اس کے اوپر اتنے ان کے وہ رینٹ نظر آتے ہیں, یہ اس چیز کا جی ایس ٹی ہے, یہ اس چیز کے فکس چارجز ہیں, یہ اس چیز کے چارجز ہیں, اور جو ان کو اصل سپلائی ہے وہ ان کو ملتی نہیں ہے. تو اس میں پھر عام آدمی کہاں بچ جائے گا؟ دیکھیں اس میں میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ ہمیں ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جس میں اسٹیک ہولڈرز کا انٹرسٹ ہو, ان کے مشاورت ہو, اور اس کے مطابق ہمیں پالیسیز بنانی چاہیے. اب دیکھیں یہاں پہ صبح سے شام کو اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا جی لاک ڈاؤن ہو گیا, صبح اٹھتے ہیں تو اور بھی پرابلم ہو گیا. مسئلہ ایک ایسی لانگ ٹرم پالیسی دینے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہر سیکٹر, چاہے وہ ٹریڈر ہو, انڈسٹری ہو, کوئی بھی سیکٹر ہو, کسان ہو, اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی دینے کی ضرورت ہے. یہاں میں ایک اور چیز کی ایڈیشن کروں گا کہ دیکھیں یہاں پہ جو پاکستان میں سب سے بڑی جو ہماری کرائسس کی وجہ جو ہے وہ آئی پی پیز ہیں. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. اب آئی پی پیز ایگریمنٹ کنہوں نے کیے, اس کے بینیفیشری کون ہیں, وہ ایک لمبی بحث ہے. بالکل ایسے. تو میں تو یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہوں گا کہ چیف مارشل عاصم منیر صاحب اس چیز کا نوٹس لیں. اگر اس کا جو پاکستانی اسٹیک ہولڈرز ہیں ایٹ لیسٹ ان کو بٹھائیں, ان کے ریٹس ریوائز کریں, یہاں سے بھی کوشچن مل سکتا ہے اس کو نکالیں تاکہ عام عوام کو ریلیف دے سکیں. بالکل. ابھی اس کے علاوہ آسان قرضہ ہو یا پھر اسمال انڈسٹری کی بات کی جائے, ایک عام آدمی اگر کوئی اپنا چھوٹا سا کارخانہ یا کوئی بھی چھوٹا سی انڈسٹری شروع کرتا ہے نا, اس کے لیے جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ بڑا مشکل ہے اس کے لیے. ہم مطلب لوکل بندے کا کام کرنا اتنا مشکل ہے کہ وہ اس کو مجبوراً چھوڑ کر یہاں باہر جانا پڑتا ہے,
یہاں وہ کہیں نہ کہیں اور کہتے ہیں نا کہ شفٹ ہو جاتا ہے, یہاں سے ہجرت کرنا پسند کرتا جی ہے. ثاقب بھائی, ہمارے ملک کا نا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جس کے پاس ریسورسز ہیں نا بالکل وہ اس ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. چاہا جاتا ہے, ٹھیک بالکل. ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ انتشار ہے, انتشار, لا قانونیت ہے, اور اس میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے. بالکل ایسے ہے. تو اس میں اب تاجر ہو, اسٹوڈنٹ ہو, کسان ہو, انڈسٹریلسٹ ہو, سب کو ان کو سپیس دیں, بالکل ان کو ان کے مطابق ان کی مسائل سنیں, جی جی ان مسائل کے مطابق ان کا حل تلاش کیا جائے, مطالبہ کیا جائے اس کا. اور دوسرا آپ نے ایک اور کویشچن کیا, آسان قرض. آسان قرض. دیکھیں ایک عام آدمی, میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, ایک عام آدمی قرض حاصل نہیں کر سکتا. یا تو اس کے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے, یا اس کا کوئی اپنا ذاتی کوئی پلاٹ یا اس طرح کی چیزیں ہیں, اس کے پاس شرائط. یہ تو وہ بندہ ہو گیا جو ہم مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں, کہ ظاہر سی بات ہے ایک عام گھر یا یہ چیزیں اس کے پاس ہی ہیں جو تھوڑا بہت اپنا معاملہ سنبھالا ہوا ہے, یا جسے ہم سفید پوش طبقہ کہہ دیتے ہیں. بظاہر تو سب سے جو مشکل جو زندگی گزارا ہوتا ہے وہ یہی طبقہ ہوتا ہے. لیکن جو بالکل ہی غریب آدمی ہے جو ایک کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہے, تو وہ پھر کہاں پر جائے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے, یا وہ اس کو کوئی اس کے حقوق نہیں ہے؟ جو نشاندہی کی ہے نا, اس میں دیکھیں اس ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم لوگ ینگسٹرز کو اپرچونٹی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, ان کو سپیس نہیں دے رہے. بالکل. آپ کوئی ایسا میکانزم ان کو دیں, ایسا پلیٹ فارم دیں تاکہ وہ اپنی انرجیز کو, اپنی ٹیلنٹ کو پازیٹیو ڈائریکشن میں ملک و قوم کے لیے استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ اشرافیہ اربوں روپیہ لے کے قرضے معاف کروا چکی ہے, تو یار اگر کسی کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے یا کوئی اس کو اپرچونٹی دیں, چھوٹے قرضے دیں تاکہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر سکے, اور بلا سود دیں. بلا سود دیں, تاکہ اس میں یہ ہے کہ وہ ملک کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈال سکیں. بالکل. میں اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتا چلوں کہ جتنی بھی حکومت آتی ہے وہ ہر حکومت جو ہے, ہر پارٹی اپنا عجیب دعویٰ کرتی ہے, اسی طرح آپ بھی کرتے ہوں گے, اور اس میں جی روٹی کپڑا مکان یہ چیزیں ہم فراہم کریں گے, مہیا کریں گے. لیکن جب وہ حکومت اقتدار میں آتی ہے تو ان کے جو ہاتھ ہیں وہ IMF کے کہتے ہیں نا ہاتھوں میں, وہ چنگل میں وہ بندھے ہوتے ہیں. تو اس سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ لائک آپ جیسے آپ کی پارٹی اس طرح ورکنگ میں ہے, اسٹرگلنگ میں ہے, تو آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ آپ کے وہ کیا آئیڈیاز ہیں جو آپ اپنے چاہنے والوں کو یا اپنی پارٹی کے ذریعے نئی نوجوان نسل کو آپ وہ منتقل کرنا چاہیں گے کہ آپ کا یہ منشور ہے, یہ آپ کا آئیڈیا ہے, جس سے وہ متاثر ہوں, لوگ آپ کے ساتھ جڑنا بھی چاہیں, آپ کی پارٹی اور آپ کی جو موومنٹ ہے اس کے ساتھ مزید آگے بڑھیں, اور آپ کے جو مشکل سے راستے ہیں, آسان راستے ہیں, ہر طرح کے وہ آپ کے ساتھ چلیں؟ ثاقب بھائی, آپ نے یہ لاسٹ کویشچن بہت اچھا کیا ہے. اس میں دیکھیں ہمارے جو چیئرمین عوامی متحدہ موومنٹ ہے زبیر احمد انصاری صاحب, ان کا ڈے فرسٹ سے موٹو یہ ہے کہ ہمارا جو منشور ہے ہمارا اقتدار نہیں ہے. بالکل. ہم عوام کی خدمت کے لیے یہ سٹیپ اٹھایا, اور جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں اچھے کاروباری لوگ ہیں یا ویل سیٹل لوگ ہیں, کچھ اس میں ہم جوک در جوک جو ہے ینگسٹر اس کو جوائن کر رہے ہیں, تو ہمارا جو مین جو منشور ہے یا موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک سے انتشار کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم سب بھائی ہیں, بالکل, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, تو اس کو انتشار کو دور کر کے ہمیں ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, ہمیں اپنے مسائل کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور مسائل کا حل سوچنا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنی چاہیے. بالکل. تو میں گزارش یہی کروں گا چیف مارشل عاصم منیر صاحب سے کہ ایک یہ انتشار کو دور کرنے کے لیے, اور جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ ایک لانس اور اس طرح کی جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے جو ہماری یوتھ یہ غلط سرگرمیوں میں انگیج ہے اس کو ختم کر کے اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں ہم لا سکیں. تو میں یہی آپ سے آپ کے وساطت سے اپیل کروں گا, حکومت سے اپیل کروں گا کہ ایسا بجٹ لایا جائے, ایسی پالیسیز بنائی جائیں, اور اس میں ہر سٹیک ہولڈر کو شامل کیا جائے پالیسیز بنانے میں, تاکہ ہم ہر سیکٹر کو اس کے مطلب مسائل کو سن کے اس کے حل کی طرف بڑھیں, تاکہ ہماری ملک و قوم جو ہے ترقی کر سکے. جی بالکل. ناظرین, آپ نے ایڈوکیٹ شاہد انور صاحب کی گفتگو سنی, صدر لاہور عوامی متحدہ موومنٹ کے, اور بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے, اور بڑا دھیما لہجہ ان کا, اور شاندار طریقے سے انہیں اپنانا جو ان کے الفاظ تھے اس کو موتی پروتے ہوئے اپنی وہ گفتگو کی, اور
ان کا منشور بھی اچھا لگا اور ہم ان کے لیے نیک تمنائیں کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمیں اور شاید انور صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد. تھینک یو.